मैं एक फ़िल्म एक्टर था। अपनी बीवी के रोज़-रोज़ के झगड़े से तंग आकर मैंने अपनी बीवी को ओल्ड हाउस में भेज दिया। चूँकि मैं एक मशहूर अदाकार था, इसलिए अय्याश भी था। एक बाज़ अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए एक होटल में चला गया। कुछ देर बाद ही एक औरत मेरे कमरे में आई, जिसने सुर्ख साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा बड़े गुस्से से खोला और बाहर निकलकर पूरी कुव्वत से बंद किया था। मैं उस वक्त बेतहाशा गुस्से में था। मैंने बड़ी उजलत से अपनी गाड़ी की पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोला और अपनी वालदा को बाजू से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से नीचे उतारा था। वो मुतवातर रोए जा रही थी, कही जा रही थी, मुझे यूँ बेसहारा छोड़कर मत जाओ बेटा। मैंने तो बहू से कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती उन्हें ओल्ड हाउस ले जाने लगा। आधी रात की इस पहर मैं खामोशी में ये काम बड़ी राजदारी से करने जा रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी बनी हुई इज्जत ख़राब हो जाए। मेरी बात इस ओल्ड हाउस के मालिक से हो चुकी थी। चौकीदार ने मुझे देखते ही खड़े होकर सलूट मारा और मैं मेन दरवाज़ा खोल दिया। इस टटराती सर्दी में मैंने अपनी माँ को स्वेटर पहनने की भी मोहलत नहीं दी थी। वो रो भी रही थी और काम भी रही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ। उनके लब अब खामोश हो चुके थे, लेकिन बस दबी दबी सिसकियाँ उनके मुंह से बरामद हो रही थी। शायद वो अब अपने आंसू को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उन्हें ऑफिस में ले गया, जहाँ इस ओल्ड हाउस का ओनर बैठा था। मुझे देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया। आम सा लिबास और सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े वो मेरी माँ कम और बेसहारा औरत ज़्यादा लग रही थी। इस शख्स ने मुझसे सलाम किया और फिर मेरी वालदा को देखकर कहा, वो ओ अच्छा, तो ये है वो औरत जो आपको रास्ते से मिली थी। जो कहानी मजबूर उस मालिक को मुझे इसलिए सुनानी पड़ी थी ताकि वो मेरी वालदा को अपने ओल्ड हाउस में भी रख ले और मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी ना आए और ना ही मैं बदनाम हूँ। वो इस शख्स ने मेरी माँ के सामने ही सुना दी। ये सुनकर मेरी वालदा ने बरजस्ता मेरी तरफ आबीदा आंखों से देखा था। मैं अपनी नज़रें बदल गया था। वो कहने लगा, आप जैसे मशहूर अदाकार सच में हमारे हीरो ही हैं। जिस तरह से आपने इस बेसहारा औरत के साथ नेकी किया, यकीनन बड़ी अच्छी तरबियत आपने अपनी वालदा से पाई है। इस शख्स की बात ने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। फिर उस शख्स ने इंटर काम भेजा। एक औरत चंद ही मिनटों में अंदर दाखिल हुई। जी साहब, इन खातून को कमरे में ले जाओ। इस ओनर के कहने पर वो औरत मेरी वालदा को अपने साथ ले गई। मैंने एक चेक जेब से निकाल कर उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हर माह पैसे दे जाया करूँगा, आप उनका ख्याल रखिएगा। मेरी बात पर उस शख्स की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। कहने लगा, आप बेफिक्र रहें, उन्हें यहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन नहीं जानता था कि मेरी माँ मुझे इस हाल में भी मिल सकती है। मैं शर्म से ज़मीन पर गड़ जाऊंगा। मेरी माँ ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। इसके गैर मर्दों से सिनेमा के बड़े पर्दे भी नज़र आने वाले एक्टर्स हंसते खेलते नाचते गाते लोगों के दिलों पर राज करते हैं, मगर हम लोग असल ज़िंदगी आम इंसानों से भी बदतर गुजारते हैं। लेकिन फिर भी सबके सामने हमें खुशबाश देखने की अदाकारी करनी पड़ती है। मैं भी अपने ज़माने के एक मशहूर अदाकार था। एक चॉकलेटी हीरोइन के साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के दिल मुझे देखकर धड़कते थे। मैंने शादी भी एक अमीर कबीर खूबसूरत लड़की से की थी, जो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं शुरू से अमीर ना था, बल्कि मेरी शक्ल सूरत मुझे गुर्बत से उठाकर सिनेमा के बड़े पर्दे पर ले आई थी। मेरी वालदा बहुत खूबसूरत खातून थी, लेकिन किस्मत की धनी ना मिल सकी कि मेरे वालिद जवानी में एक हादसे का शिकार हो गए थे। लेकिन मेरी वालदा ने दूसरी शादी नहीं की। वो लोगों के कपड़े सिलाई करके और जूठे बर्तन मांझ कर मेरे अखराजात पूरे करती रही। मैंने बचपन से जवानी बड़ी तंगी में काटी थी। 10वीं जमात के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने और कॉलेज के अखराजात पूरे करना शुरू कर दिए। वक्त यूँ ही गुजरने लगा। मैंने MBA की डिग्री हासिल कर ली। मुझे लगा कि अब मेरा वक्त बदल जाएगा, लेकिन ये भी मेरा एक खाम ख्याली ही निकली। मैं दर दर की ठोकरें खाने लगा। नौकरी के चक्कर में मैं जूतियाँ घस गई थी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मैं बहुत खुश शक्ल हूँ, स्मार्ट भी हूँ, अगर तुम मुझे नौकरी नहीं मिलती मॉडलिंग में ट्राई करो। मॉडलिंग में मेरा सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा और मुझे मॉडलिंग के पैसे भी हाथों हाथ मिलेगी। मुझे अपने दोस्त की बात मुनासिब ही लग रही थी। मैं 6 महीने की नौकरी की तलाश में बहुत ख्वार हो चुका था, इसलिए सोचा कि जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तो मॉडलिंग करने में कोई हर्ज भी नहीं है।
بہت جلد میرا سلیکشن ماڈلنگ کے لیے ہو گیا۔ میری چند تصاویر رسالے پر کیا لگی کہ دھوم ہی مچ گئی تھی۔ مجھے ہاتھوں ہاتھ پیسے ملنے لگے۔ میری ایک مہینے کی کمائی ایک نوکری کرنے والے ملازم سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے میں نے نوکری کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ پھر تو جیسے ہی میں کامیابی کی منزل طے کرتا چلا گیا، پہلے ماڈلنگ پھر ڈرامہ ایکٹر، میری خوشی کی انتہا نہ رہی جس دن مجھے ایک فلم کی آفر ہوئی۔ میری شکل و صورت اور وجاہت کی وجہ سے پہلی فلم میں دھوم مچ گئی تھی۔ راتوں رات ہی ایک مشہور اداکارہ بن چکا تھا۔ فلم کے لاکھوں روپے ملتے تھے۔ میں نے ایک پوش علاقے میں کرائے کا فلیٹ لیا اور اپنی والدہ کو لے کر وہاں شفٹ ہو گیا۔ میری والدہ ایک سادہ سی خاتون تھی، نہ تو انہوں نے کبھی ٹی وی ڈراموں کو دیکھا تھا، نہ ہی ان کا فلم سے کوئی واسطہ تھا۔ میں نے اپنی والدہ کو اب تک اپنے اس کام سے انجان ہی رکھا تھا۔ وہ یہی جانتی تھی کہ میں کہیں نوکری کرنے جاتا ہوں۔ وہ یا تو اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتی یا پھر سلائی کرتی رہتی تھی۔ لیکن جب پرانے محلے کو چھوڑ کر ہم نئے فلیٹ میں گئے تو تب میں نے اپنی والدہ کو اپنے کام سے آگاہ کیا تھا۔ میری خوش شکل اور اداکاری کی وجہ سے میں نے ایک سال کے قلیل عرصے میں بہت پیسہ کما لیا تھا۔ اب میں ایک گھر لے چکا تھا، میرے رہن سہن طور طریقے بدل چکے تھے، لیکن میری والدہ ویسی ہی سادہ ہی رہتی تھی۔ میں انہیں بہت کہتا کہ آپ بھی فیشن کیا کریں، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ انہی دنوں میری ملاقات شمسا سے ہوئی۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میری اور میری فلموں کی دیوانی تھی۔ اکثر میری اداکاری دیکھنے وہ میرے سیٹ پر پہنچ جاتی، مجھ سے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر آٹوگراف لیتی، میری بہت تعریف کرتی۔ وہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ شروع ہوا جو شادی پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ میں شمسا کو پا کر بہت خوش تھا۔ شادی کا ایک مہینہ ہم اسلام آباد مری گھومتے پھرتے رہے۔ جب گھر واپس آئے تو شمسا کا موڈ بے حد خراب تھا۔ مجھ سے کہنے لگی اسے لگا کہ اسے اکیلے رہنا پسند ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کون سا بڑا خاندان ہے، بس ایک ماں ہی تو ہے، وہ بہت بے ضرر سی ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی شمسا کا منہ میری والدہ کو دیکھتے ہی سوج جاتا تھا۔ وجہ شاید میری ماں کی سادہ مزاجی تھی۔ اکثر جب شمسا کی دوست گھر پر آتی، میری والدہ کو بڑی ناپسندیدگی سے دیکھتی، کہتی شمسا یہ عورت کیا تمہاری ملازمہ ہے؟ شمسا ان کے سادہ حلیے سے بہت عاجز آ چکی تھی، اس لیے کہہ دیتی میرے شوہر کی پرانی ملازمہ ہے۔ میری ماں نے جب یہ سنا تو ایک دن روتے ہوئے مجھے بتایا کہ شمسا انہیں اپنی دوستوں کے سامنے انہیں ملازمہ کہتی ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آنے لگا تھا۔ میں شمسا سے لڑنے جھگڑنے لگا، لیکن وہ مجھ سے بحث کرنے لگی، کہنے لگی یہ بڑھیا کہاں سے تمہاری ماں لگتی ہے، خود کو دیکھو کیسی ٹشنگ پرسنالٹی کے مالک ہو، اور تمہاری ماں ایک ملازمہ لگتی ہے۔ میں ان کا تعارف اپنے دوستوں سے کبھی بھی اپنی ساس کی حیثیت سے نہیں کروا سکتی۔ مجھے شمسا کی بات بھی اپنی جگہ درست ہی لگی تھی، حالانکہ یہ بھی نہیں کہ میری والدہ پرانے یا سستے کپڑے پہنتی تھی، وہ اچھا لباس پہنتی تھی، لیکن وہ رہتی سادہ تھی۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ مجھے کبھی دن میں شوٹنگ پر جانا پڑتا تو کبھی رات کو۔ آج کل میرا کام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن میں جب بھی گھر پر آتا میری ماں رو رہی ہوتی، کہتی تمہاری بیوی بہت بے شرم ہے، اسے چھوڑ دو، اس کے دوستوں میں مرد بھی شامل ہیں، وہ مردوں سے بڑی بے تکلفی سے ملتی ہے۔ بیٹا یہ طور طریقے ہمارے گھر کی بچیوں کے نہیں ہیں۔ میں ٹوک دوں تو مجھے سب کے سامنے ڈانٹ دیتی ہے، ذلیل کرنے لگتی ہے۔ میں اپنی والدہ کو کیسے سمجھاتا کہ جس ماحول کی بات وہ کر رہی ہے میں بھی اب اس کا حصہ نہیں رہا۔ میری بیوی نے بچپن سے آزادانہ ماحول دیکھا ہے جہاں مردوں سے بے تکلف ہونا برا نہیں سمجھا جاتا۔ اگر میں شمسا کو یہ سمجھاتا کہ وہ اپنا پہناوا اور دوستیوں میں ذرا دیکھ بھال رکھے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگتی، کہتی تم ایک فیمس ہیرو ہو کر ایسی گھٹیا سوچ رکھتے ہو، جو کچھ تم ہیروز کے ساتھ کرتے ہو میں تو ایسا کچھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ جس سوسائٹی کا حصہ تم اور میں بن چکے ہیں، تمہاری ماں کی ہر وقت کی دخل اندازی ہمارے رشتے میں ضرور درار ڈال دے گی۔ مجھے امی کو ہی سمجھانا پڑتا کہ وہ چپ رہا کریں، مجھے اپنی بیوی پر بھروسہ ہے۔ میری بات سن کر میری ماں کے ماتھے پر بال پڑ جاتے تھے، کہنے لگتی تم تو شاید اندھے ہو چکے ہو یا پھر بے غیرت ہو گئے ہو، جو تمہیں نظر ہی نہیں آتا کہ تمہاری بیوی کرتی کیا پھرتی ہے۔ میں اپنی والدہ کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگا تھا، وہ کچھ بھی کہتی میں چپ چاپ سن لیتا، لیکن شمسا سے کچھ نہ کہتا۔ چند ماہ بعد جب شمسا امید سی ہوئی تو میں بہت خوش تھا، لیکن شمسا نے کہا کہ ابھی بچہ نہیں چاہیے،
اسے لائف انجوائے کرنی ہے، وہ ابارشن کروانا چاہتی ہے۔ یہ بات تو مجھے بھی شمسہ کی پسند نہیں ہے، لیکن میں اس کے سامنے اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے والد بہت امیر تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے، میری بہت سپورٹ بھی کرتے تھے۔ میں نے شمسہ سے انکار نہیں کیا، لیکن جب اس بات کا علم میری والدہ کو ہوا تو وہ چپ نہیں رہی، کہنے لگی یہ تو قتل کے زمرے میں آتا ہے اور عورت تو بچے سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تمہاری بیوی بچہ نہ پالے میں سنبھال لوں گی، لیکن میں یہ گناہ اسے ہرگز بھی نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے شمسہ سے یہی کہا تم بچہ ضائع مت کرو کیونکہ یہ میری بھی خواہش ہے، میرے بچے کو پالنے سنبھالنے کی ذمہ داری میری ماں کی ہے۔ مشکل سے ہی صحیح لیکن وہ میری بات مان گئی، ہر کام کے لیے ملازمت تو پہلے سے ہی موجود تھی۔ شمسہ اب ہر وقت بستر پر ہی بیٹھی رہتی تھی، میری ماں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، میری گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی، میری والدہ نے ہی اسے سنبھالا تھا، میں نے بھی شکر کیا تھا کیونکہ اب میری والدہ میری بیٹی میں ہی مصروف رہتی تھی۔ شمسہ کی وہی روٹین تھی، میرے مزاج میں بھی اب عیاشی آنے لگی تھی، میں شراب بھی پینے لگا تھا اور میرے غیر عورتوں سے تعلقات بھی بہت کم ہونے لگے تھے۔ دوسرے ممالک پر جب میں شوٹنگ پر جاتا تو خوب عیاشی کرتا، کلبوں میں ڈانس کرتا، شرابیں پیتا، ہیروئن اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات قائم رکھتا۔ میرے دل سے گناہ اور برائی کا خوف ختم ہو گیا، مجھے اب کسی بات کی کوئی پرواہ تک نہ تھی، میں اپنی زندگی کی رنگینیوں کا عادی ہو چکا تھا۔ میری بیوی نے ایک فساد ہی برپا کر دیا تھا، جب میری بیٹی نے اسکارف پہنا وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنی بیٹی کو تمہاری ماں کے طرح جیل نہیں بنانا، اس لیے انہیں تم خود ہی سمجھا لو، میری بیٹی ان کی جیسی نہیں بنے گی۔ میری والدہ بھی اب چپ نہیں رہتی تھی، کہنے لگی کہ بچی میرے بیٹے کی ہے، میرا خون ہے اور اسے میں نے پالا ہے، اس لیے اسے میں تمہاری طرح آوارہ نہیں بناؤں گی۔ یہ بات سنی تھی شمسہ نے تو طوفان ہی کھڑا کر دیا، میری بیٹی کو لے کر میکے چلی گئی۔ میں نے بہت روکا مگر کہنے لگی اس گھر میں یا تو میں رہوں گی یا پھر تمہاری ماں۔ وہ میکے جا چکی تھی اور مجھے اس وقت اپنی والدہ پر غصہ آنے لگا تھا، وہ کیوں ہستی زندگیوں میں داخل اندازی دیتی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر مجھے واپس لانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس بھجوا دو کیونکہ وہ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دے گی۔ میں خود اس وقت یہی سوچ رکھتا تھا کہ ہمارا گھرانہ ایک لبرل سوچ اور ماحول کا عادی ہو چکا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسا ہی تھا، میں نہ تو اپنی بیٹی کو چھوڑ سکتا تھا نہ ہی بیوی کو، البتہ میری ماں ضرور یہاں سے اولڈ ہاؤس شفٹ ہو سکتی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جتنی میں شہرت پا چکا تھا، اگر میں اپنی ماں اولڈ ہاؤس چھوڑتا تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے کہ بڑھاپے میں ماں کو اولڈ ہاؤس بھیج دیا، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں انہیں اولڈ ہاؤس چھوڑ آیا، میرا واپس پلٹ کر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہاں سے میں سیدھا شمسہ کو لینے چلا گیا، جب اسے پتہ چلا کہ میں نے اپنی ماں کو چھوڑ آیا ہوں وہ خوشی خوشی میرے ساتھ چلی گئی۔ اب میری بیوی مکمل طور پر آزاد تھی، دن بھر وہ کیا کرتی تھی کیا نہیں مجھے اس بات سے کوئی غرض نہ تھا، مجھے بس یہ تھا کہ جب میں گھر واپس لوٹتا تھا تو مجھے گھر میں ہر وقت کی بحث نہیں ملتی تھی، میری بیٹی کا پہنا وہ بدلنے لگتا تھا۔ شمسہ نے اسے بہت مہنگے اسکول میں داخل کرایا جہاں دینی تعلیم کی بجائے انگریزی تعلیم اور طور طریقوں کو ہی اہمیت دی جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تھا میری عمر بڑھنے لگی تھی، میری اہمیت بھی اب کم ہونے لگی تھی، مجھے اب ہیرو کی بجائے ہیرو کے بڑے بھائی کا رول ملنے لگا تھا، پھر باپ کا میری آمدنی کم ہونے لگی تھی، لیکن مجھے اس لیے بھی پرواہ نہ تھی کیونکہ میں بہت دولت اکٹھی کر چکا تھا، میری عیاشی کی عادت اب بڑھنے لگی تھی، میں نے اداکاری کم کر کے ڈائریکشن شروع کر دی تھی، میں ایک ڈائریکٹر بن چکا تھا، اب میں حیرانی آنے والی لڑکیاں جو فلم میں کام کرنا چاہتی انہیں اپنی فلم میں سائن کرنے سے پہلے اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا، جو ان لڑکیوں کا بھی اپنا ہی مزہ تھا، مجھے اب شمسہ میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، ان میں بہت سی لڑکیاں متوسط گھرانے سے بھی آتی تھیں جنہیں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے اور ان کے تن پر کپڑا ڈھانپنے کی خاطر میرے سامنے بے حجاب ہونا پڑتا تھا، کسی بھی بس لڑکی کی بے بسی سے کھیلنے کا لطف مجھے کچھ زیادہ ہی آتا تھا، ایک ایکٹریس کے رول کے لیے بھی جب کوئی لڑکی آتی تو میرے کیمرے میں آنے سے پہلے اسے میرے کمرے سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب میں ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے اٹلی گیا تھا، اٹلی جیسے خوبصورت ملک میں میری ہر شام رنگینی میں گزر رہی تھی، ابھی بھی میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنی ساری ٹیم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ساتھ میں شراب سے بھی لطف اندوز ہو رہا تھا، جب میرے سامنے ایک انگریزی رسالہ رکھا گیا
کہا گیا کہ ایک نئی لڑکی نے ماڈلنگ میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے نشے سے چور آنکھوں سے وہ رسالہ کھولا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس لڑکی کا وجود آفات لگ رہا تھا، بالکل آئیڈیل تھا۔ اس کا نام برہنہ لباس دیکھ کر میرا دل اس کا خواہشمند ہونے لگا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ ان تصاویر میں اتنا واضح نہیں تھا، کہیں چھتری سے چھپا گیا تھا، کہیں جیلی دار نیٹ سے برحال جو حسن و چہرے کے علاوہ دیکھا رہی تھی۔ میری طلب بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے کہا میری فلم میں اگر کوئی لڑکی کام کرے گی تو صرف یہی۔ میں نے ارجنٹ ٹکٹ کا انتظام کروایا اور اسے اٹلی بلوایا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا اٹلی میں باقی کے دن اس لڑکی کے ساتھ گزاروں گا۔ میں نے بڑی بے صبری سے اس لڑکی کا انتظار کیا تھا۔ وہ لڑکی اٹلی پہنچ چکی تھی اور اتفاق تھا کہ رات بھی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جو لباس اسے پہن کر میرے پاس آنا تھا وہ میں نے خود اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ میرے دل کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ لمحہ لمحہ انتظار کا کسی صدیوں کی طرح سے گزر رہا تھا۔ میں نے بار بار اپنے ہاتھ پر پہنی گھڑی دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو اپنے پسندیدہ لباس میں تصور میں دیکھا تو بے تابیاں بڑھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن میں نے اپنے کمرے کی ساری لائٹیں بجھا دی، صرف کینڈل کی مدھم روشنی میرے کمرے میں جل رہی تھی۔ ماحول بے حد لفریب لگ رہا تھا۔ جب میرے کمرے میں دستک ہوئی، کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں نے کہا کم ان۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، نہ مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا نہ اسے میرا، لیکن اس کا لباس میں دیکھ پا رہا تھا جو میری پسند کا ہی تھا۔ اس نے پہنا تھا۔ میں شراب کی اس قدر نشے میں چور تھا کہ میری آنکھیں اب بند ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے قریب پہنچی میں نے اسے اپنے بہت قریب کر لیا۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ ماڈلنگ میں چہرہ آجاں کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی کسی کو ہیروئن بن کر سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہیروئن بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہنے لگی ماڈلنگ میں کر چکی ہوں، اس لیے ہر بات سے واقف ہوں۔ پھر میں نے ماحول بھی ایسا ہی پایا ہے۔ میری ماں کی بھی غیر مردوں سے ایسی ہی دوستی تھی جس پہ کوئی حد مقرر نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا وہ لڑکی کہنے لگی کہ پہلے میں اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کروں کہ میں اسے اپنی فلم میں لوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا ٹھیک ہے، جاؤ جا کر لائٹ جلاؤ۔ جیسے ہی اس لڑکی نے لائٹ آن کی میرے سارے طبق آب و تاب سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، نہ میں اس کے لیے انجان تھا نہ وہ میرے لیے۔ وہ میری بیٹی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں ایسے واہیات لباس میں دیکھ کر میرا دل چاہا سب سے پہلے اسے گولی مار کر شوٹ کر دوں اور اس کے بعد خود کو ختم کر لوں۔ مجھے آج وہ ماڈلنگ کرنے لگی تھی، مگر کب سے؟ وہ اداکارہ بننا چاہتی تھی، مگر کیوں؟ میری شراب کا نشہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نہایت کوشش اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ مارا تو دور جا گری۔ بیڈ پر بچھی چادر میں نے اس کے اوپر پھینکی، تب بھی اپنی بیٹی کو میں کم از کم اس لباس میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور رونے لگی، کہنے لگی آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے ہی روز اسے اپنے ساتھ پاکستان لے گیا۔ جب میں نے اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ جب تم اداکار بن سکتے ہو تو تمہاری بیٹی ماڈل اور ایکٹر کیوں نہیں بن سکتی؟ مجھے شمسا کی باتیں سن کر اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ میری بیٹی کو میری ماں جیسی عورت کی تربیت کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ عورت تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ مردوں سے ملتی جلتی ہے، کل کو تمہاری بیٹی کو بھی ویسا بنا دے گی۔ لیکن میں نے ہی ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ مجھے لگا لبرل ہونا ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، انگریزی بولنا ہماری ترقی یافتہ ہونے کی نشانی ہے، مگر میں غلط تھا۔ میں اندر سے اتنا بے غیرت اور بے شرم بھی نہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اس راہ پر چلتا۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے اس لباس میں اور اس مقام پر بھی کبھی مل سکتی ہے۔ مجھے اب اپنی ماں کی یاد آنے لگی تھی۔ میں روتے ہوئے جب اولڈ ہاؤس جا رہا تھا تو مجھے اپنی سب سے بڑی غلطی یہ نظر آ رہی تھی کہ مجھے اپنی ماں کو کبھی بھی یہاں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جب تک وہ میرے گھر پر تھی میری بیوی حدیں پار کرتی، نہ ہی میری بیٹی مجھے اس سہولیے میں ملتی۔ عورت کا نیک عورت ہونا کتنا ضروری ہے یہ مجھے آج سمجھ آ رہا تھا۔ مجھے یہ راہ اختیار کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ ساری دولت میرے نصیب میں تھی، مجھے کسی دوسرے جائز طریقے سے بھی مل سکتی تھی، لیکن میں نے شارٹ کٹ کے چکر میں یہی راہ کو اپنا لیا جس نے میری دنیا و آخرت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن ابھی تک
دیر نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی کے لیے میری ماں کا ہونا بہت ضروری تھا، وہی اسے اچھی تربیت دے سکتی تھی۔ میں جب اولڈ ہاؤس پہنچا، میری والدہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، وہاں موجود عورتوں کو کلام پاک پڑھا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، میں بھی ان کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ کہنے لگی، کب سے تمہارے انتظار میں تھی کہ تم کب آؤ گے، لیکن تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے سوچا کہ واقعی میں نے بہت دیر کر دی تھی۔